फिर इत्तेफाक इस पे हुआ था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और सहाफ़ियों के ज़रिए जो हम करना चाहे उसकी इत्तला पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के सियासी फोटो को की जाए। एक तो बदबख्ती ये है कि ये पहला इत्तेहाद है सियासी पार्टियों का जो जासूसी इदारों के इमा पे नहीं बना, इसलिए लोगों को ये इत्तेहाद हज़म नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम है सारे मसले का। दूसरी बात यह है कि ये इत्तेहाद न हमने किसी खेल तमाशे के लिए बनाया है, न हमने इसे कि हम इसे बेकार लोग हैं कि बिस्मिल्लाह के तकरीरें करते फिरें। इस इत्तेहाद का फैसला ये है कि जब तक इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी और आइन जिस अंदाज में प्रेस की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी और तमाम इदारों के लिए हदूद रखता है, जब तक वो बहाल नहीं होता, जब तक पाकिस्तान में एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन जिस पे तमाम पार्टियों की तस्दीक सब्त हो वो न बनता, और जब तक हमारा पार्लियामेंट जो अब डिबेटिंग सोसाइटी से भी नीचे चला गया है वो ताकत का सरचश्मा नहीं बनता, और जब तक तमाम पॉलिसियों का मरकज़ लोगों की पार्लियामेंट नहीं होगी, हम ये तारीख न हमने छोड़नी है। मतलब ये कि नरम तरीन अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो इस इत्तेहाद का मकसद इस हुकूमत को अवाम की ताकत से या अक्ल दानिश से बेसुबाइसा करके इस हुकूमत की उसको बंद फारिग करना है। इस सिलसिले में आपको पता है कैसी हुकूमत आई है, इलेक्शन कैसे हुए, उसमें इतनी दीद दलेरी, इतनी अल्फाज सख्त मुँह में आते हैं, इतनी वो कि जिस पार्टी ने ये इलेक्शन जीते हैं उसको उसके लीडर को सालों 2 सालों में जेल में रखा, तीसरा शुरू होने वाला है। उससे घर के लोगों को, उसकी पार्टी के लोगों को, उसके वकला को मिलने नहीं दिया जाता और अपनी मर्जी के जो लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ये दुनिया में तो कहीं भी नहीं होता, कहीं भी। इमरान खान से किसी के अख्तिलाफ हो सकता है, इमरान खान से के मुताबिक कुछ किसी की राय और हो सकती है, लेकिन ये बात तय है कि जो पिछले इंतखाबात हुए हैं इसमें इमरान खान की पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले चुकी है। और फिर जिस अंदाज में उसी रात शहबाज एंड कंपनी ने करोड़ों इंसानों को बंदूकों के जोर पे, पैसे के जोर पे, जर और जोर की घूस पे दहशत ज़दा करके ये हुकूमत मुसल्लत की है, इसको हुकूमत कहना लफ्ज़ हुकूमत की तौहीन है। हम आपके ज़रिए, मेरी ज़ाती राय भी है, शायद मेरे दोस्त भी सपोर्ट करेंगे, तो आपके ज़रिए पाकिस्तान के लोगों को और उन तमाम इदारों को ये कहना चाहते हैं कि वो बंदूक की ताकत से नहीं रखे जाते। लोगों को पीछने से, लोगों की बेइज्जतियां करने से, लोगों के कपड़े उतारने से, हज़ारों लोगों को जेल में डालने से मुल्क एक समाजी मुआहदे के तहत चलते हैं। यहाँ झूठ का प्रोपेगेंडा किया जाता है इस्लाम का किला। इस्लाम तो हमारा अफगानिस्तान से भी मुश्तरक है, ईरान से भी मुश्तरक है, अफगानिस्तान से तो यहाँ के बाज़ इलाकों के ज़बान के रिश्ते भी हैं। ये मुल्क एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत बना था और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही चलने वो है। आइन मुकद्दस इसलिए होता है, आइन इस मुकद्दस इसलिए होता है कि एक समाजी उसके ज़रिए से एक फैसला होता है, फिर आइन बनता है, आइन फिर जाता है। आइन को ढूंढा जा रहा है 9 मई का। आप सारे पढ़े लिखे सिपाही लोग हैं, 9 मई में बच्चों को 9 साल 10 बड़े बड़े लोगों को उनकी सीटें छीनी जाती हैं और यहाँ आइन को रोनने वाले से कोई नहीं पूछता, आइन को सस्पेंड करने वाले से कोई नहीं पूछता, आइन को दरखोर इतना समझने वाले से कोई नहीं पूछता। बड़े चार से कहते हैं जी हम GHQ गए। आप कैसे गए बाबा, आप कैसे गए मोहतरम वज़ीर आला साहब, मोहतरम वज़ीर दाखिला साहब, मोहतरम वज़ीर खाना साहब? जी हम गए
پھر آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی تاجروں کے سارے مطالبات میں نے مان لیا. اس طرح کا پاکستان ہمیں عاصم منیر صاحب سے یا کسی اور جرنیل سے یا کسی اور آدمی سے کوئی قطعاً ذاتی دشمنی، ذاتی اناد نہیں، لیکن یہ کام ان کا نہیں ہے. اس کام کی ڈیفینیشن ہمارا وہ مشترکہ آئین کرتا ہے کہ کس کس کا کیا کام ہے. تو یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ بس نشستن بفاستن ہم چلے گئے. اس اتحاد کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف گلی گلی کوچے کوچے میں تاریخ چلا. ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو ڈنڈا ماریں گے. اور ہم نے گلگت بلتستان سے لے کر وہاں سے لے کر گوادر تک، گوادر سے لے کر جہاں جہاں ہماری سرحدیں ہیں، ہم نے گلی گلی کوچے کوچے میں وہ ہنگامہ بپا کرنا ہے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے، یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے. یعنی کچھ ہنگامہ کر سکتے، اتنی طاقت ہماری پارٹیوں کی ہے، کوئی ہنگامہ کر سکتے تھے. اتحاد نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس، مختلف اداروں کے لوگوں کی مشتمل لوگ بلائیں کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، اور جہاں ہم غلط ہیں ہماری رہنمائی کیجیے. اگر ہم پاگل ہیں، دوانے ہیں، ہمارا علاج کیجیے. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ڈوب رہا ہے، اس کو ڈبویا جا رہا ہے. باقاعدہ جب سیاسی پارٹیاں خاموش ہو جاتی ہیں، جب سیاسی اکابرین خاموش ہو جاتے ہیں، پھر خودرو تحریکیں چلتی ہیں، پھر انارکی پھیلتی ہے، پھر گلی گلی لوگ ایک دوسرے کو گولیاں مارتے ہیں، باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک. کیا ہنگامہ ہے؟ ہنگامہ صرف اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں ہماری وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے اس ملک کو دی ہیں، کربونی اربونی کمپیوٹر اس کو وہ کر سکتا ہے، انسانی ذہن نہیں کر سکتا. کربونی ٹریلین کربوں کے بہترین ہمارے پاس ذخائر ہے. اس پہ یار لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے فلانے کا بیچ دیے، تم گھر بار چھوڑ کے بابو مری والو جاؤ اپنے جہاں جانا ہے، ہم نے آپ کو اکھیڑنا ہے سارے علاقے سے. یہ قرآن کریم واضح وہ ہے کہ بابا خدا کو مانو، ایک دوسرے کے اس کو نہ نکالو، ایک دوسرے کو مت مارو. بالکل اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ باجوڑ سے لے کر خیبر تک سارے لوگوں کو انٹرنلی ڈسپلیس کرنا ہے بائی فورس. ہم ان کو جولی پہ علاقہ کرتے ہیں، کمزوری کے لیے نہیں، اس ملک کی خاطر، خدا کے لیے. یہ ٹینک، یہ ہیلی کاپٹر، یہ بندوقیں ہم نے اس لیے نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مارے. اس سے فوج کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، جن کے خلاف آپ لڑتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں. ایک غلط ویڈیو یا صحیح ویڈیو آئی ہے، گنشے کے ہیلی کاپٹر زمین پہ بھاگتے ہوئے بچوں کو مار رہا ہے، بچوں کو. اور پھر ہم کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے غزہ میں. غزہ میں ظلم نہیں، غزہ میں انسان خوشی ہو رہی ہے. اس پہ ہمارے ڈار کمپنی خاموش. کوئی یہ نہیں کہتا کہ نتنیاہو کو انٹرنیشنل مجرم کے طور پہ ایک انٹرنیشنل عدالت میں سزا ہونی چاہیے، اور اس کو بالکل وہ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہماری رائے ہے کہ ہم 30 اور 31 اور پہلی اگست جی آل پارٹی سمجھیں. اس میں آپ ہمیں نام دیں گے یا ہم خود وہ کریں گے، جرنلسٹوں کو بھی بلائیں گے، ریٹائرڈ ججوں کو بھی بلائیں گے، وکیلوں کو بھی بلائیں گے، جہاں جہاں تنظیمیں ہیں، مزدوروں تنظیمیں، کسانوں کی تنظیمیں. اس تاریخ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں جو گرانی اور بہت بڑی بربادی ہو رہی ہے، اس تنظیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف جہاں جہاں غریبوں کی مہنگائی کا مسئلہ ہے، کسان کا مسئلہ ہے، انڈسٹریز کا مسئلہ ہے، پریس کی آزادی کا مسئلہ ہے، اس میں انکنڈیشنل یہ تاریخ ان کو سپورٹ کرے گی، ان کا ساتھ دے گی. یہ تاریخ دوبارہ بتا دیجیے گا. 31 جولائی اور 1 اگست اسلام آباد. جی 2 دن اگر ضروری ہوا آپ لوگوں نے کہا 3 دن بھی کر لیں گے، پرواہ نہیں. لیکن آئے ہمارے ساتھ بالکل یہ کام ایک راجہ صاحب نہیں کر سکتے. یہ کام
खोकर साहब नहीं कर सकते, नालामा कर सकते हैं। ये मुल्की मसला, मुल्क जल रहा है, मुल्क जल रहा है, डूब रहा है। हम आपको मेहनत करते हैं, हमारे साथ कलेक्टिव विजडम बनाए, हमारे साथ इज्तिमाई दानिश से फैसला करें ताकि बिस्मिल्लाह करके चल पड़े और इस मुल्क को इस बर्बादी से निजात दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जुल्म के ज़्यादती, लाक़ानूनियत, गैर आइनी इक़दामात के सामने अगर चुप रहें तो वो क़ुव्वतें जो गैर आइनी इक़दामात करती हैं, आइन का तक़द्दुस पामाल करती हैं, कानून को पाँव की ठोकर पर रखती हैं और कानून का तक़द्दुस ख़त्म हो जाता है, लोगों के हुकूक पामाल करती हैं, वो और जसूर और जरी हो जाती हैं। बिलाखिर कहीं तो बंद ना पड़ेगा इनके आगे। हमारा वतन, पाक वतन, ये हम सब का वतन है और हम इससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते इसके मसाइल से। अभी आप देखेंगे, एक वक्त होता था कि ख़ास मखसूस लोग मिसिंग होते थे, आज पूरे पाकिस्तान में मिसिंग लोग पाए जाते हैं। एक वक्त था कि खाली बलूचिस्तान के अंदर मुश्किलात और मसाइल थी, वहाँ पर गैस निकली और सुई से, और पूरे पाकिस्तान में सुई, नाम भी सुई गैस पड़ गया उसका, कहीं और से भी निकले, कहते हैं सुई गैस आ गई है, लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं मिली, वहाँ के लोग महरूम रहे, उनका हक पामाल किया गया, उनके हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया। इस वक्त पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा जिसकी इंतहा नहीं है। मखसूस तबका है जो बेनिफिशरी है, पार्लियामेंट आपके सामने उसकी वैल्यू क्या है। अभी जो फैसला हुआ स्पेशल सीट्स के हवाले से, अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ होती तो ये स्पेशल सीट्स जिनका हक था उनको नहीं दी गई और जिनका हक नहीं बनता था उनको दी गई। और मेरे ख्याल में जमहूरी ममालिक की तारीख में ये एक बिल्कुल हैरान कुन फैसला है, हैरत में डालने वाला है। और किसी पार्टी ने जो दूसरे हैं उन्होंने मजम्मत नहीं की, उनका हमें दे दो। ये ऐसे ही है जैसे लोगों को मुर्दार खाने की आदत जब पड़ जाती है, मुर्दार तो वैसे बू आती है, ताफन आता है ना, लेकिन जब मुर्दार खाने की आदत हो जाए जिन हैवानों को, फिर उनको बू भी नहीं आती उससे। ये ताफन था इसके अंदर, ये जमहूरियत की गोया समझे लाश बनाई है, उसको मुर्दा लाश बना दिया इन्होंने। सूरत हाल ये है कि और कोई और लड़ रहे हैं आपस में, ये हमें दो, ये हमें दो, ये हमें दो, और उसकी बुनियाद के ऊपर जी हमारी दो तो अक्सरियत हो गई है, सेनेट में भी, इधर भी। मेरे ख्याल में ये घिनौना खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ। लिहाजा जैसे महमूद खान साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह हैं, इन्होंने फरमाया हम पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मूवमेंट चलाएंगे, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, और वो लोग जो मिसिंग पर्सन हैं उनके लिए, जिनकी मिनरल्स हैं उनके लिए, महंगाई के खिलाफ, किसानों के हक में, मजदूरों के हक में, इस मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। महमूद खान साहब ने एक दिन कहा, मुझे इनका जुमला याद है, आप आए जिनके मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में जाए, उन्हें कहे जी 20%, 25%, 30% आपका है, फिर उसके बाद की सलाह उठा गया है तो फिर हम बात करेंगे उसके साथ। मसला ये है कि आप इतने सालों से आपने ऑपरेशन किए हैं, कोई उसका रिजल्ट बेहतर निकला है? बलूचिस्तान में कब से ऑपरेशन, जब से मैंने होश संभाला है ऑपरेशन हो रहा है। अभी खैबर पख्तूनख्वा के जो फाटा के इलाके थे वहां ऑपरेशन, कब से ऑपरेशन हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट निकला है? बद से बदतर होता चला गया। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो हमारा सोशल कंट्रैक्ट है वो बहुत मुकद्दस है, जो हमें यूनाइट रखता है, इकट्ठा रखता है, एक शेल्टर देता है इकट्ठे जिंदगी गुजारने का, और उसमें सबकी इत्तेफाक राय है। अगर वो मुतनाज़े बन गया और लोगों का एतमाद उससे उठ गया, फिर कौन सी चीज हमें इकट्ठा रखेगी इधर पाकिस्तान में? बंगाल के लोग एक कौम थे, जुदा हो गए, एक मुल्क बन गया, यहां कई मुल्क बन जाएंगे खुदा ना खास्ता। जब एक इकट्ठा रखने वाली चीज ही नहीं होगी तो फिर आप किस तरह से इकट्ठा रखेंगे सबको? गोली से लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, ज़हन में रख लें। हार्ड पावर, गोली की ताकत से चंद रोज तो आप लोगों पर मुसल्लत रह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा तुलानी नहीं हो सकता। गोली वाले हमेशा हारते हैं, हमेशा हारते हैं, और अवाम जीतते हैं। इसलिए हम उठे हैं, पाकिस्तान के अवाम के तर्जुमान हैं, सच्चाई के साथ बात करेंगे अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। जैसे खान साहब ने कहा है, हमारी किसी से जंग नहीं है, लड़ाई नहीं है, जाती इख्तलाफ नहीं है,
ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں مسئلہ نہیں ہے، آواز ہے، آواز اٹھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ سے کہتے ہیں انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ انتہائی عاقلانہ زبردست اسٹریٹجی کی حامل جدوجہد ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے. خان صاحب شاید ایک بات ذہن میں نہیں رہی 5 اگست کے حوالے سے، اگر آپ کر دیں تو بہتر ہے. لہذا 5 اگست کا بھی پروگرام خان صاحب بھی اناؤنس کر دیں گے یا راجہ صاحب. ہم اس دن بھی پورے پاکستان کے اندر تحریک تحفظ عین پاکستان، پورے پاکستان میں لوگ اپنے اپنے تئیں احتجاج بھی کریں گے. قانونی آئینی ہوگا، آپ کسی کو پتھر نہیں ماریں گے، کوئی گراؤ جلاؤ نہیں ہوگا. اور فاشسٹوں والا اگر رویہ اپنایا گیا تو اس کی ذمہ داری پھر ساری حکومت کے اوپر ہوگی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. پاکستان تحریک انصاف بلا شبہ آج پاکستانی قوم کی ترجمان جماعت ہے، اور بلا شبہ عمران خان آج پاکستانی قوم کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بار ہوا ہے، کسی نے یہ سوچا کہ جمہوریت کو ختم کرو، یہ کیا چیز ہے، یہ ایک خام خواہ کی مصیبت ہے، ایک طاقتور آدمی ڈنڈا پکڑ کے بیٹھے گا اور پاکستان کو ٹھیک کر دے گا. یہ ایک بار نہیں، کئی بار ہوا ہے ہماری تاریخ میں. یہ 50 کی دہائی میں بھی ہوا، یہ 60 کی دہائی میں بھی ہوا، یہ 70 کی دہائی میں بھی ہوا، اور یہ اس کے بعد بھی ہوا. آج پھر ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہیں. یہ بار بار یہ فارمولہ فیل ہوا ہے، اس نے ہر بار پاکستان کو کمزور تر کیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج اگر پھر یہ کوشش ہے کہ جمہوریت کو سلب کر دیا جائے، عوام کی رائے کو دبا دیا جائے، عوام کو دھتکار دیا جائے، یہ کہا جائے تمہاری آواز، تمہارا ووٹ اس قابل نہیں کہ اس کو گنا جائے، اس کو سنا جائے، تو ہم کسی فلاح کی جانب نہیں بڑھیں گے. پاکستان ایک گلدستہ ہے، بہت سی زبانیں بولنے والوں کا، بہت سے مسالک پر چلنے والوں کا ایک وسیع ملک ہے. یہ اس کا رقبہ بہت بڑا ہے، اس کی سرحدیں بہت سے ملکوں سے ملتی ہیں. یہاں اگر حکومت ہوگی اور فلاح ہوگی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی آواز سنیں، ہم مل کر بیٹھیں. آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے. وہ بلوچ گمشدہ ہوں، ان کی مائیں بہنیں ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں جو کیمپ اسلام آباد میں لگا، میں وہاں گیا، وہاں ان کا دکھ میں نے دیکھا. اس سے پہلے چند ماہ قبل ہم گئے تھے مستونگ میں، لک پاس میں، اختر مینگل صاحب کے دھرنے میں، وہاں علامہ صاحب بھی موجود تھے. ہم نے ہزاروں خواتین کو وہاں دیکھا جو سڑک پر اپنے پیاروں کی تصویریں لیے بیٹھی تھیں. ان کی آنکھوں میں غم تھا لیکن غصہ بھی تھا. تو ہم نے اس غم کو اور اس غصے کو سمونا ہے اپنی تحریک میں، اور اس کو ہم نے ایک تعمیری سمت دینی ہے. یہی صورتحال آج جیسا مشر اچکزئی صاحب نے بتایا صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے. لاکھوں لوگوں کو بے گھر کرنے کا منصوبہ ہے. سندھ کا ہاری پریشان ہے کہ کب اس سے اس کا پانی چھین لیا جائے گا. پنجاب میں غربت ہے، پنجاب میں بچے جسمانی طور پہ سکڑے ہوئے ہیں، ان کے دماغ سکڑے ہوئے ہیں اپنی عمر کے لحاظ سے. تو یہ ملک ٹھیک سمت نہیں جا رہا. ہم نے اس ملک کو ٹھیک سمت لے کے جانا ہے. اور جو کم فہمی آج اس ملک پر غالب ہے کہ ڈنڈے کے زور سے ہم ٹھیک کر لیں گے سب، اس کو ہم نے صحیح سمت دینی ہے، اس کو ہم نے شعور دینا ہے. ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. عمران خان صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ یہ تحریک صرف پاکستان تحریک انصاف کی اکیلی تحریک نہیں ہوگی، ہم نے ہر ایک کو دعوت دینی ہے. اسی لیے آج ہمارے ساتھ، میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب. یہ پاکستان کے مختلف، میں کہوں گا، جو آبادی کے حصے ہیں ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. اسی طرح اختر مینگل صاحب سے ہماری بات ہوئی، ہم گئے بلوچستان. سندھ میں زین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر دوست بھی آپ دیکھیں گے، دیگر جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی. ہم ہر مظلوم کو آج آواز دے رہے ہیں. اس تحریک کی قیادت خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے محمود خان صاحب کے سپرد کی ہے. رہنمائی ہماری علامہ ناصر عباس کریں گے. ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور کوئی ہمارا مقصد توڑ پھوڑ نہیں ہے. یہ ایک آئینی تحریک ہے، یہ ایک نظریاتی تحریک ہے. اس کا مقصد پاکستان کی تشکیل نو ہے. پاکستان کی روح پر جو بار بار حملہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں، ہم نے اس حملے سے جو نقصان ہوا ہے، جو زخم لگے ہیں، ان زخموں کو ہم نے بھرنا ہے.
یہ ہمارا مقصد ہے. تو انشاءاللہ 5 اگست کو یہ قوم اظہار کرے گی اپنی بیزاری کا، لیکن وہ اظہار آئینی ہوگا، قانونی ہوگا. کوئی جواز نہ بنائے اس کو کسی ظلم کے ضابطے ہم پہ نافذ کرنے کا. ہم نہیں مانتے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جس طرح ہمارے اکابرین کو، ہمارے دوستوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، وہ شرمناک ہے. انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. جو فیصلہ چند دن قبل آیا جس میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد بچر صاحب کو، احمد چٹھا صاحب کو اور بلال اعجاز صاحب کو دیگر کے ہمراہ 10 سال سزا سنائی گئی، اس فیصلے کا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پڑھیے اس فیصلے کا پیرا 39. وہ کیا لکھتے ہیں جج صاحب کہ ان کے خلاف شہادت تو شاید کچھ نہیں ہے، انہوں نے انکار کیا ہے، یہ اس دن موجود بھی نہیں تھے موقع پہ، یہ کسی سازش والی جو بظاہر یا جو ایک الزام لگایا گیا کوئی میٹنگ تھی اس میں بھی شامل نہیں تھے. لیکن چونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں ان کو سزا دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے. ایسی شرمناک تحریر شاید ہی عدالتی تاریخ میں کسی نے لکھی ہو کہ صرف ایک پارٹی کا ممبر ہونا جرم ہو گیا. آج آواز بلند کرنا جرم ہے، سڑک پر چلنا جرم ہے. ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ رائٹ ٹو موومنٹ یعنی کہ چلنے کا حق ایک بنیادی انسانی حق ہے جو آپ کو، مجھے، ہم سب کو حاصل ہے. ایسوسیشن کا رائٹ آرٹیکل 17 کہ ہم مل کر بیٹھیں، مل کر بات کریں، مل کر چلیں، یہ بھی ہمارا ایک بنیادی حق ہے. آواز بلند کرنے کا حق آرٹیکل 19 یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے. دنیا کی ہر قوم ان حقوق کو مانتی ہے، اقوام متحدہ مانتی ہے، ہمارا آئین مانتا ہے، ہمارا دین مانتا ہے. آج ان حقوق کی نفی ہے. کہیں سے حکم آ جاتا ہے کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دینا، ان کو زبان نہیں کھولنے دینا، ان کو ڈال دو کسی بند کال کوٹری میں، اور وہ ہو جاتا ہے. آج عمران خان کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی ٹرائل جیل میں کی جاتی ہے. آج 5 گھنٹے میں کھڑے ہو کر آیا ہوں اڈیالہ جیل کے باہر، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا. میں ان کا وکیل ہوں، میرا وکالت نامہ ہے، بطور وکیل بھی مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا. ان کی تینوں بہنوں کو روکا گیا، ان کے ڈاکٹر ان سے نہیں مل سکے 7 ماہ سے. تو خواہ عمران خان کو بالکل تنہا کرنے کی ایک سازش ہے. یہ ٹرائل جو ہو رہی ہے قطعاً غیر آئینی ٹرائل ہے. اس حوالے سے پہلے بھی ہم عدالت میں گئے تھے جب عدالتیں کچھ بات سنتی تھی. سائفر ٹرائل کے دوران میں نے خود 2 دفعہ اس ٹرائل کو کالعدم قرار دلوایا اس بنیاد پہ کہ میڈیا کے دوست کیوں کمرہ عدالت پہ موجود نہیں ہیں. میڈیا کا موجود ہونا بھی ایک بنیادی حق ہے، فیئر ٹرائل کا، اوپن کورٹ روم کا. نہ میڈیا آج موجود ہے اس ٹرائل میں، نہ خاندان موجود ہے، نہ ان کے وکیل جن کو انہوں نے وکالت نامے دیے ہوئے ہیں ان کو اندر جانے دیا جا رہا ہے. یہ کس قسم کا مقدمہ ہے جو چل رہا ہے؟ یہ پوری قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے. اس مذاق کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، اس ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، پوری قوم کھڑی ہوگی اور ہم مل کر کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک تحفظ آئین کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب نے، قابل محترم علامہ صاحب نے، میرے بھائی سلمان راجہ صاحب نے بڑی تفصیلاً آپ کو آنے والے دنوں میں تحریک کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا کہ جس کا پہلا قدم اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس کا ہوگا اور اس میں اجتماعی دانش کو لے کر جو فیصلے کیے جائیں گے ان کے ساتھ پھر آگے بڑھا جائے گا. اس میں تمام طبقات فکر سوسائٹی کے وہ تمام سیگمنٹس جو آج اس حکومت کے ہاتھوں رسوا ہو رہے ہیں، جو اس حکومت کے ہاتھوں تکالیف برداشت کر رہے ہیں، ان سب کو اس میں دعوت دی جائے گی. اس ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے اس سے آپ تمام احباب بخوبی واقف ہیں کہ آج تنخواہ دار طبقے کی اس ملک میں کیا حیثیت رہ چکی ہے، اس کی قوت خرید کو کس طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے. آپ تمام احباب یہاں پر جو موجود ہیں، آپ خود ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں، اس ملک کے عوام اس کو سمجھتے ہیں کہ آج ایک عام آدمی کے لیے اپنا گھر کا خرچہ چلانا، کچن چلانا، بچوں کی اسکول کی فیسیں دینا وہ کتنا مشکل ہو چکا ہے. اس ملک کا کسان تباہ و برباد ہو چکا ہے، زراعت
کا کوئی حال نہیں رہ گیا. 5 آپ کی بڑی فصلیں بحران کا شکار ہیں. زرعی اکانومی بربادی کی طرف بھیج دی انہوں نے. اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ملک میں مکمل خاموشی ہے. جو سر عام ایک ڈاکہ مارا گیا شوگر سکینڈل کے نام سے, اربوں روپے جو جماعتیں حکومت میں موجود ہیں, ان جماعتوں کے سربراہان, ان جماعتوں کے سے تعلق رکھنے والے سینئر لوگ جن کی اپنی شوگر ملز ہیں, کس طریقے سے اربوں کا ڈاکہ ڈالا گیا. پہلے اس کو چینی کو کم دکھا کر, زیادہ دکھا کر ایکسپورٹ کر دیا گیا, اور ایکسپورٹ کر کے اربوں اینٹ لینے کے بعد پھر جب یہاں پر کمی واقع ہو گئی تو پھر مہنگے داموں باہر سے منگانی شروع کر دی. اور انہی حرکتوں کی وجہ سے آج ایک عام آدمی 200 روپے کلو چینی خریدنے پہ مجبور ہے. اتنا بڑا دن دہاڑے ڈاکہ پڑتا ہے. چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں, عدلیہ خاموش ہے, کوئی ایگزیکٹو کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر چیک نہیں کہ انہوں نے آپ کی جیبوں پر, اس ملک کی عوام کی جیبوں پر کھلے عام ڈاکہ مارا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں اپوزیشن کو. اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. کوئی ان سے بھی پوچھے گا کہ جناب یہ جو آپ نے بڑے ٹھاٹ باٹ سے اس ملک کے اوپر جو لوگ نافذ کیے, جن کو آپ نے یہ کہہ کر بٹھایا کہ یہ ایک بڑی آئیڈیل حکمرانی دیں گے, تو قبلہ یہ جو اربوں کا ڈاکہ پڑا, پاکستان کی عوام کی جیبوں پر جو ڈاکہ پڑا, دن دہاڑے پڑا. ایک ٹی وی پروگرام میں سن رہا تھا, بڑے سینئر اینکر ہیں, ان کی بڑی مستند خبریں ہوتی ہیں, مالک صاحب, انہوں نے یہ نیوز بریک کی اپنے پروگرام میں کہ وزیر اعظم کو ایک خاندان کی میٹنگ میں لاہور طلب کیا گیا. لاہور طلب کر کے ان کو اس خاندانی میٹنگ کے اندر کہا گیا کہ شوگر کو ایکسپورٹ کرو. یہ انہوں نے اپنے پروگرام میں لفظ بلفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تم اپنے خاندان کے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتے تو تمہاری اس وزارت عظمیٰ کا ہمیں کیا فائدہ. آپ نے تو اربوں بنا لیے, پہلے بھی بناتے رہے. ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنے فائدے کا تو سوچ لیا, اس 25 کروڑ عوام کے فائدے کا بھی کسی کو خیال ہے؟ جو سوال کرتا ہے اس کے اوپر تلوار لٹکا دی جاتی ہے. آپ میڈیا سے ہیں, آپ بتائیے کہ آج کتنی آزادی ہے. پروگرام سینسر ہوتے ہیں, لوگوں کو, نوکریوں سے صحافیوں کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو ابھی بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے, ہم یہاں پریس کانفرنس کرنے کے بعد پاکستان کے سینئر اینکر کاشف عباسی صاحب جو ARY کے اوپر پروگرام کرتے تھے, کئی ماہ ہو گئے, ان کو چینل سے ہٹا دیا گیا. ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ پریس کانفرنس ختم کر کے سیدھا ان کے گھر جا رہے ہیں. ہم میڈیا کے ساتھ, اس ملک کے تمام محروم طبقات کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کی آواز بنیں گے. آج یہ جو لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں, آپ کو تو آپ کی تو زبان بندی کر دی گئی ہے, مین سٹریم میڈیا پہ کہیں ذکر نہیں آتا. لیکن یہ جو لاکھوں کے اجتماعات ہوئے, لوگ امڈ آئے, وزیرستان میں, خیبر میں, باجوڑ میں, تمام آپ کے قبائلی علاقہ جات میں, سابقہ قبائلی علاقہ جات میں لاکھوں کے حساب سے لوگ امڈ آئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ کوئی آپ نے اس کے اوپر بحث دیکھی؟ یہ ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے جو اس وقت سخت کرب میں مبتلا ہے. کوئی ان کی آواز نہیں. لاکھوں کے حساب سے وہ باہر نکل رہے, روزمرہ کی بنیاد پہ نکل رہے. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے, ہماری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں. 60% پاکستان میں اس وقت مغرب کے بعد اور کئی علاقوں میں عصر کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ نے کوئی گفتگو اس کے اوپر دیکھی؟ حکومت کے اندر کچھ دلچسپی دیکھی کہ ہم ان معاملات کو حل کریں؟ ان کی تمام تر دلچسپی چینی
اور چینی کے ذریعے اربوں بنانے میں تو ہے، لیکن عوام کے مسائل کے بارے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں۔ تو یہ تمام صورتحال جو اس وقت ملک کے اندر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک چلانے کے لیے فارم 47 کے ذریعے ایک ناجائز حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ اس میں ہم صاف نیت کے ساتھ اپنا موقف عوام کے سامنے آپ کے ذریعے رکھتے بھی رہیں گے۔ جو اس ضمن میں ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری بھی ہم پوری کریں گے، پرامن طریقے سے سڑکوں پر بھی بیٹھیں گے، پرامن طریقے سے احتجاج بھی کریں گے، اور اگر ریاست اس کے ریاکشن میں ہم پر کوئی حملہ کرتی ہے، جس طرح جو ریاست کی جو ہماری پولیس کی دیگر اداروں کی جو ایک تاریخ بن چکی ہے، ہم تب بھی آگے سے آپ سے نہیں لڑیں گے۔ ہم چپ کر کے وہ ڈنڈا تو کھا لیں گے، اپنے سروں سے وہ بہتا ہوا خون اس قوم کے سامنے رکھ دیں گے کہ ہم آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی اکائیوں میں امن قائم کرنے کے لیے ہم باہر نکلے ہیں۔ ہمارے ذمہ جو قربانی چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ملک کم از کم ان نالائق حکمرانوں کا اب متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ سلمان اکرم بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ قاسم اور سلمان امریکہ میں ہیں، تصویریں سامنے آ رہی ہیں، کیا امریکہ سے کوئی امید یا کوئی کچھ ایسی ہے کہ وہاں سے بھی کوئی حکومت آئے گی؟ دیکھیے، ہم پاکستان کی عوام پر انحصار کرتے ہیں، ہمیں باہر کی کسی طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک کیمپین ہے جو چلائی گئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، وہ وہاں گئے ہیں، ان کا حق ہے وہاں جا کر صحیح بات کرنا، لوگوں کو بتانا کہ ان کے والد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کا حق ہے بطور بیٹے۔ تو وہ اس حوالے سے وہاں پر ہیں، ان کا جو وہاں دورہ ہے کوئی سیاسی نوعیت کا دورہ نہیں ہے، وہ بیٹوں کا دورہ ہے اپنے باپ کے لیے، اس باپ کے لیے جو پاکستانی قوم کا لیڈر ہے اور جس کے خلاف غلط خبریں امریکہ میں پھیلائی گئی ہیں۔ اچھا سر، سلمان اکرم باجوہ صاحب آپ سے بطور پی ٹی آئی رہنما سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی کا گزشتہ ایک سال سے رویہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کچھ مثبت نہیں ہے تقسیم کی وجہ سے پارٹی کے اندر، تو کیونکہ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے وقت حکومت یہ کہتی تھی کہ گارنٹی کون لے گا، تو پی ٹی آئی کی گارنٹی کیا ہوگی کہ اتحاد قائم اپنے اندر رکھتے ہوئے اس اتحاد کے ساتھ چلیں گے؟ نہیں، کوئی ہمارے اندر انتشار نہیں ہے، یہ ایک بڑھا چڑھا کے بات کی جاتی ہے، کوئی کسی کی گفتگو ہو جائے تو 2 ہفتے اس کو ٹی وی پروگراموں کی نظر کیا جاتا ہے، اخباروں کی شہ سرخیاں بنائی جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کل شام اشکزئی صاحب کے گھر ہمارے 4 صوبائی صدور، ہمارے کوآرڈینیٹر آزاد کشمیر سے قیوم نیازی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، گلگت بلتستان سے، سب موجود تھے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تمام صوبے، تمام علاقے اپنا اپنا لائے عمل ترتیب دیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور ہم میں باہمی بالکل یگانگت ہے۔ سر صاحب، آپ بہت سینئر پارلیمانی نظام کا حصہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی روایات موجود ہیں اور جو سیاسی رواداری ہے وہ ملک میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا، قیوم نیازی صاحب آپ سپریم لیڈر رہ چکے ہیں، لیکن ابھی جو باب میں فیصلہ آیا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ بھی پارلیمانی روایات کا حصہ ہیں یا ایسے ہی ہے کوئی بھی آئے گا اور اس کو اندر بٹھا دیا جائے گا اور بعد میں نکال دیں گے؟ پارلیمانی روایت کیا ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ پارلیمنٹ کہاں ہے؟ یہ تو سنا تھا، دیکھیے یہ تو سنا تھا کہ جی فلانی آدمی پہ کیس ہے، اس کو جیل میں رکھو۔ تحریک انصاف کے ان جلوسوں کے جرم میں لوگوں کی درجنوں گاڑیاں ابھی تک جیل میں بند ہیں، اور اس کا کرایہ تحریک انصاف کو لوگوں کو دینا پڑ رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ آپ گاڑی کو جیل میں رکھیں تاکہ لوگوں، کل ایک شریف آدمی بتا رہا تھا کہ ہم ہر گاڑی کو، چونکہ ہماری وجہ سے وہ جیل میں ہے، ہر گاڑی کو اس کا جو روزانہ کرایہ ہے دے رہے ہیں۔ اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ جی صاحب آپ کچھ کرایہ دے رہے ہیں درجنوں اس کو۔ آپ کشمیر کی صورتحال پہ کچھ بات کیجیے۔ نیازی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بالتفصیل بات ہو چکی ہے. کل سے ہم اسی قضیے میں لگے ہوئے ہیں. 5 اگست کو جو کال دی ہوئی ہے اور پھر ابھی ہمارے قائدین نے آل پارٹیز کانفرنس کے لیے بھی آپ کو بتا دیا ہے وہ 31 اور 1 کو ہونے کی ہے. تو آزاد کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے یہ بڑا احساس خطہ ہے. وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. اس میں اس طرح کی فسطائیت اور اس طرح کا بگاڑ کسی صورت میں بھی کشمیریوں کے مفاد میں نہیں ہے. وہ کشمیر جو جل رہا ہے، جس کی خاطر پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور جس کی خاطر کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، اگر ان قربانیوں کو خاطر میں ہم نہیں لائیں گے اور وہاں بھی وہی گھسا پھٹا جو بوسیدہ نظام رائج کر دیں گے، جس طرح آج تو وہاں بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کس کی حکومت ہے. اس کو ہمارے اپوزیشن کے جتنے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کہتے ہیں یہ مکس اچار حکومت ہے. اور آپ سارے صحافی حضرات کو، میڈیا والوں کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 4 دنوں سے ڈسپلنری فوج، وہ جو ہماری فورس ہے وہ ہڑتال پر رہی ہے. پولیس، میری مراد پولیس، اور پھر وہ بھی مطالبات منوا کے تو بارکو میں گئے. تو مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ اسی طرح جس طریقے سے ہماری افواج سے کام لیا جا رہا ہے کہیں یہ بھی بارکو سے نہ نکل آئیں اور پھر بارکو میں مطالبات منوا کے تو واپس جائیں. اس وقت کشمیری جو ہیں وہ استحکام پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنا مسئلہ کشمیر پر اثر انداز ہوگا پازیٹیو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو طاقتور شخص ہو، جس کو پاکستانی قوم جو ہے اپنا لیڈر مانتی ہو، جس پہ مسلم امت کی نظریں لگی ہوئی ہوں. وہ تو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں اپنی الائنس پارٹیز کے جو اس بات کو محسوس کر بیٹھے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہوتا رہا اور آئندہ بھی اسی طرح ہوتا رہے گا اور باری باری پر سب کی باری آ جائے گی. آج عمران خان کی باری ہے، کل کسی اور کی آ جائے گی اور کوئی مغالطے میں نہ رہے. اور انہوں نے باریاں لگائی ہیں اور بھگتے بھی ہیں اور آئندہ بھی یہ بھگتیں گے جو اپنی قوم سے مخلص نہیں ہے، جو اپنے آئین سے مخلص نہیں ہے، جو اپنے عدالتوں سے مخلص نہیں ہے کہ لوگوں کو سستا انصاف ملے اور وہ مساوات قائم ہو سکے اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا، آخر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں یہ کوئی 3ری مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا ہے. ہمارا ایک مقبول گجر کو وہ 2.5 سال بعد فارغ کر دیا گیا اور پھر ہمارے پرائم منسٹر کو عدالتوں کے ذریعے فارغ کر دیا گیا. آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں بلا تخصیص. اور آج پرسوں سے 2 دن قبل جو ہے ایک ہمارے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے MLA ان کا فیصلہ دیا گیا. کیا وہ فیصلہ 2 سال 1 سال 6 مہینے پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ ان دنوں میں وہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ایک افراتفری کا ماحول ملک میں لایا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر آگے چل رہے ہیں. اور میں مشورہ دوں گا اس بات کا ارباب اختیار کو کہ یہ سارے کام جو ہیں آپ پاکستان کی بنیاد پر سوچیں کہ آیا اس میں پاکستان کا مفاد کیا ہے. پاکستان مستحکم ہوگا، پاکستان میں استحکام ہوگا، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی تو تحریک آزادی کشمیر بھی مضبوط ہوگی. شکریہ. اچھا سلمان راجہ صاحب، وقار کھوکر آج ٹیلی ویژن سے آپ یہ بتائیں کہ 5 اگست کو وہ ملک کے احتجاج کا اعلان کر دیا بالکل اپوزیشن جماعتوں نے. آپ کے بتائیے اسلام آباد میں کون سا وینیو یہ مختص کیا گیا ہے اور کیا اس کی صدارت کون کریں؟ اور ساتھ ساتھ اپنے ماضی میں دیکھنے کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں MNAs ہیں وہ احتجاج میں نہیں آتے، تو کیا دیکھتے ہیں کون سے جو MNAs ہیں وہ بالکل گراؤنڈ پہ ہیں اور احتجاج کی صدارت کون کرے گا اور کیا وینیو کیا ہوگا؟ اچھا، اسی کے ساتھ لے لیں کہ حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ یہ 5 تاریخ کے جو PTI والے ڈگڈگی بجا رہے ہیں، سلیمان آئیں گے تو قاسم آئے گا، یہ کچھ نہیں آ رہا ہے، صرف اپنے آپ کو کیمروں کے سامنے لے کے آنے کے لیے جو ہے نا یہ ساری ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے. نہیں، یہ کسی نے نہیں کہا کہ 5 تاریخ کو قاسم یا سلیمان آئیں گے. وہ کسی وقت آئیں گے، لیکن ہم نے نہیں کہا کہ وہ 5 تاریخ کو آئیں گے. آ بھی سکتے ہیں. اس حوالے سے خاندانی ذرائع بہتر جانتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں، ہم
ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. میری نظر میں ہم سب آئیں گے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی جانب کسی ٹرک نے جانا ہے اور اس ٹرک پہ کچھ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے. یہ پوری قوم کا ایک اظہار ہوگا. اس لیے اس کی کیا شکل ہوگی میں ابھی آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا. تمام صوبے، تمام علاقے اپنے اپنے طریقے سے یہ کریں گے. مقصد صرف یہ ہے اپنی بیزاری کا اظہار کرنا، اس نظام کے خلاف آواز بلند کرنا. آپ اس کو تشبیہ نہ دیجئے کسی ایسے احتجاج سے جس میں ایک ریلا آتا ہے اور ایک شہر کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. اس میں مختلف طریقے اپنائے جائیں گے آئین اور قانون کے مطابق. سر ماضی میں دیکھا گیا کہ جب دیکھیں یہ احتجاج اس وقت آئندہ جتنی سیاسی جو ہے سب پارٹیوں نے مل کے تحریک کے پلیٹ فارم سے، لہٰذا جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا تو جی بی سے لے کر کراچی تک احتجاج ہوگا، خیبر پختونخوا سے لے کر کوئٹہ تک، بلوچستان تک احتجاج ہوگا. احتجاج ہوگا، پرامن ہوگا، کوئی ہاتھ میں وہ نہیں کریں گے، خدا نخواستہ گراؤ جراؤ نہیں ہوگا. اور یہ آغاز ہے، یہ جدوجہد تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک آغاز ہے جس میں ہم سارے موجود ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم آئین شکنوں کو اور قانون کو پاؤں تلے ہونے والوں کو سے ملک کو نجات نہیں دلا دیتے. یہ مصطفیٰ بھائی نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ یہ ایک نقطۂ آغاز ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی سمبولک حیثیت ہے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور 5 اگست ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارے شہید قائد کو بھی اسی دن شہید کیا گیا تھا. لہٰذا پورے پاکستان میں لوگ جو ہے اپنے دین جہاں جہاں جگہ ہے وہ نکلیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہت آگے بڑھیں گی. خالی یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے. جیسے کہ محمود خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم باہر نکلیں احتجاج کے ذریعے. اگر کوئی ہم سے بات چیت بھی کرنا چاہے گا تو ہم اس سے بات کرنے کو بھی بات کریں گے. کس کے لیے بات کرنے کے کریں گے کہ بھئی آپ نے جو کچھ لوٹا ہوا واپس کرو، اور اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانے میں رکاوٹ ختم کر دو. یہ ہے. ایک بات میری ذاتی طرف سے